तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि एक स्टूडेंट किन वजूहात की बिना पर अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा, जो भी लड़का पैदा होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी सलाहियतों का मालिक होता है, लेकिन इंसान की अपनी गलतियों या माहौल की वजह से बाज़ औक़ात कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी नहीं लेता। उसकी कुछ चंद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, और इन वजूहात को मद्देनज़र रख कर, इन वजूहात का अजाला करके हम एक बच्चे को उसकी आने वाली ज़िंदगी में कामयाब बना सकते हैं। तो मेरे नज़दीक किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट को उसकी स्टडी के लिहाज से इफ़ेक्ट करती हैं, मेरे नज़दीक वो ऐसी 10 वजूहात हैं जिनकी वजह से एक बच्चा अपनी स्टडी में दिलचस्पी नहीं लेता या अपनी पढ़ाई से दूर भागता है। उसमें जो 10 वजूहात हैं उनमें से जो सबसे पहली वजूहात मेरे नज़दीक है वो है उस बच्चे के फैमिली, उस बच्चे के घर का माहौल, कि उस बच्चे के घर का माहौल कैसा है। अगर उसके घर के अंदर दिन रात आए रोज़ या बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर उसके पेरेंट्स गुस्सा कर जाते हैं या छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है, तो इस बात की वजह से भी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है, और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से पढ़ाई के अंदर उसकी दिलचस्पी बहुत कम हो जाती है। घर के माहौल के अलावा दूसरी चीज़ जो उस पर असरअंदाज होती है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके पैदा होते ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो उनके पेरेंट्स की डेथ की वजह भी बच्चे की पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का बायस बनती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और साइकोलॉजिकली और इमोशनली वो इस बात को बाज़ औक़ात अपने माइंड के अंदर बिठा लेता है कि उसकी लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। इस वजह से भी बच्चा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी कम लेता है। ये भी एक बहुत वजह है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि ऐसे बच्चे हों जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, लेकिन ये एक बहुत फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो मतलब उसके पेरेंट्स की जो डेथ है ये भी बच्चे की स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कैसे गहरे असरात डालती है। इसकी वजह से भी बच्चा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेना छोड़ देता है। तीसरी वजह मेरे नज़दीक ये है कि बच्चा साइकोलॉजिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी नफ्सियात इस किस्म की होती है कि वो पढ़ाई की बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी ले रहा होता है, क्योंकि एक इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे नफ्सियाती ऐसे होते हैं कि वो स्टडी की बजाय किसी और काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो जब उन्हें स्टडी के लिए कहा जाता है तो वह उनकी जो तवज्जो होती है वो स्टडी में बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है और बच्चे को क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। साइकोलॉजिकली भी बच्चे जो नफ्सियात बच्चे की होती है वो भी उसकी स्टडी पर काफ़ी गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से वो बच्चा स्टडी में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। साइकोलॉजी नफ्सियात के अलावा जो चौथी रीज़न मेरे नज़दीक है वो होता है इमोशनली। बाज़ औक़ात बच्चा पैदाइशी या माहौल उसको माहौल प्रोवाइड होता है, उसमें उसके इर्द गिर्द जो हालात वाक़या चल रहे होते हैं उसकी वजह से भी बच्चा बाज़ औक़ात काफ़ी जज्बाती हो जाता है, बात बात पर लड़ता है, बात बात पर झगड़ता है। और जो ज़्यादा इमोशनली बच्चे होते हैं उनका इस इमोशंस को समझना ज़रूरी होता है कि वो इमोशनल किन बातों की वजह से होते हैं या उनके इमोशनल होने की कौन सी वजूहात हैं। तो ये जो उसके इमोशंस होते हैं वो बात को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और स्टडी से वो दूर भागता है। ये 4-5 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा स्टडी में दिलचस्पी नहीं लेता। जो मेरे इसके इमोशनल के अलावा नफ्सियाती, घर का माहौल, पेरेंट्स की डेथ,
سائیکالوجیکل پرابلم، ایموشنل پرابلم کے علاوہ وہ ہوتا ہے اس کی اپنی چوائس ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچے کی لائک اور ڈس لائک کو نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ آرٹس کے مضامین پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پیرنٹس اس کو سائنس میں ایڈمیشن اس کو کروا دیتے ہیں، لیکن بچے کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ آرٹس مضامین میں ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کمپیوٹر سائنس میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور جو پیرنٹس اس کے ہیں اس کو میڈیکل میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چوائس ہوتی ہے، سبجیکٹ آف چوائس، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ ایفیکٹ کرتی ہے بچے کی اسٹڈی کی جو کارکردگی ہوتی ہے بچے کے اوپر، کہ اس کا اپنی چوائس کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کون سے سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے اور بچہ کون سا سبجیکٹ دلچسپی سے پڑھنا چاہتا ہے اور وہ کون سے شعبے میں جانا چاہتا ہے۔ پیرنٹس اکثر یہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر یہی پرابلم ہوتا ہے جو بچوں کو گائیڈ لائن نہیں مل پاتی، وہ ہوتا ہے اپنے والدین کی پسند اور ناپسند۔ والدین کہیں گے کہ آپ نے میڈیکل پڑھنا ہے تو بچے کو مجبوراً میڈیکل پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اس کی دلچسپی کسی اور سبجیکٹ میں ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بچہ پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے یا وہ رزلٹ نہیں دے پاتا جو اسے رزلٹ دینا چاہیے۔ چوائس کے علاوہ بعض کا ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں یہ عام روٹین کی بات ہے کہ جو بچہ اسٹڈی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو یا تھوڑا سا نالائق ہو یا اسٹڈی میں اتنے زیادہ ایکٹیو نہ ہو، تو جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں، میں بھی خود ایک ٹیچر ہوں، یہ ایک میرا تجربہ ہے، بینگ اے ٹیچر، جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں اس بچے سے پیار نہیں کرتے، اس بچے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے بات بات پر ڈانٹتے ہیں، اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے اسے اریٹیٹ کرتے ہیں اور اسے جذباتی بناتے ہیں اور اسے لان تان کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ٹیچر کا رویہ بچے کے لیے گائیڈ لائن ہوتا ہے، بچے کو گائیڈ لائن دینا ٹیچر کا کام ہوتا ہے۔ اگر بچہ سبجیکٹ میں دلچسپی نہیں لے رہا تو ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ اسے سزا دے یا اسے ڈس لائک کرے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ٹیچر کا کام اسے موٹیویٹ کرنا اور اس کی توجہ سبجیکٹ کی طرف مبذول کروانا۔ اور ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیچر ایسے بچے کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں، اس لیے جو ٹیچر کا کلاس میں بیہیو ہوتا ہے وہ بھی بچے پر کافی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ٹیچر کے رویے کی وجہ سے پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹیچر کے رویے کے علاوہ سزا کا نظام ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ بچے کو اگر کوئی چیپٹر نہیں آتا، کوئی ٹیسٹ میں اس کے کم مارکس آتے ہیں یا وہ اپنی کارکردگی شو نہیں کرا پاتا، تو ٹیچر اسے موٹیویٹ کرنے کی بجائے، اسے سمجھانے کی بجائے اسے سزا دیتا ہے، اور بچے سزا سے بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں۔ سزا کی وجہ سے بچے مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پر بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں سزا کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہمارے اداروں میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹرز میں جو سزا دی جاتی ہے، یا بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، گھر پر جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی بچے کو سزا دیتے ہیں اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے۔ تو سزا دینے کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈھیٹ قسم کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سزا ہوتی ہے، سزا بھی بچے کی کارکردگی پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے اور بچہ پڑھائی سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پڑھائی میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اسے مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ آج اتنی مار پڑنی، تو وہ روز اس مار کا عادی بن جاتا ہے۔ اس مار کے عادی بننے کی وجہ سے بچہ پڑھائی میں وہ رزلٹ نہیں دے پاتا اور اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جس ادارے میں ہم بچے کو ایڈمٹ کراتے ہیں اس ادارے کا ڈسپلن بہت لوز ہوتا ہے۔ ڈسپلن لوز ہونے کی وجہ سے بچہ غلط رکعت میں مشغول ہو جاتا ہے، بچے کی کمپنی خراب ہو جاتی ہے، بچے کے دوستوں سے رویہ، بچے کلاس میں دیکھیں کسی بھی ادارے میں اچھے ڈسپلن والے بچے بھی ہوتے ہیں، شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جب اسکول کا ڈسپلن لوز ہوگا تو بچے اس ڈسپلن کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ بچے تو چونکہ ہوتے ہی شرارتی ہیں تو اس کا ذہن اسٹڈی کی بجائے شرارتوں کی طرف ہو جائے گا۔ یہ کسی بھی ادارے کا ڈسپلن لوز ہونا یہ ایک المیہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بچے کی جو توجہ ہے پڑھائی میں بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے باقی جو غیر ضروری سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بچہ اپنی توجہ لینا زیادہ شروع کرتا ہے اور پڑھائی میں اس کی توجہ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ اداروں کے جو ڈسپلن لوز ہوتا ہے یہ بھی بچے کی کارکردگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور سب سے ایک اہم بات وہ ہوتی ہے بچے کی کمپنی، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ سکول ہو یا اس کے گھر جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کی جو کمپنی ہے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے۔ کہ سکول میں ٹیچر کو چاہیے کہ سکول میں
ایسا بچہ جس کی اسٹڈی میں توجہ بہت کم ہے، اس کی کمپنی کیسے بچوں سے ہے؟ اگر تو وہ شرارتی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے، شرارتی بچوں کے ساتھ اس کی کمپنی ہے، تو اس سے اسے بچانا چاہیے۔ اور پیرنٹس کو چاہیے کہ گھر میں جب وہ اسکول سے آتا ہے وہ اپنا اسٹڈی کرتا ہے نہیں کرتا، اور کیا گھر پر اس کی جو کمپنی ہے محلے میں، پڑوس میں، گاؤں میں، شہر میں، وہ کیسے بچوں سے ہے، کیا وہ بچے پڑھنے والے ہیں، کیا وہ شرارتی ہیں، کیا وہ آوارہ ہیں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس، اسی طرح جیسی اس کی کمپنی ہوگی بچے کی حرکات، بچے کی عادات بھی ویسی ہوں گی۔ اگر اس کی کمپنی اچھے بچوں سے ہوگی جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات اس کی توجہ اس کمپنی کا اثر اس پر ضرور ہوگا۔ اور اگر اس کی کمپنی برے لوگوں سے ہوگی تو وہ پڑھائی سے دور بھاگے گا۔ تو کمپنی بھی بہت اثر ڈالتی ہے کسی بھی بچے کی اسٹڈی میں دلچسپی لینے اور نہ لینے کی، کہ وہ بچہ اسٹڈی میں دلچسپی لے رہا ہے نہیں لے رہا، کمپنی اس پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کمپنی کے علاوہ ہوتا ہے جس کا ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگاتے، اس بات کو سیریس نہیں لیتے، بس جس ادارے کا نام انہوں نے سنا ہوتا ہے یا کوئی پڑوس میں نزدیک کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہاں بچے کو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ یہ بہت اہم فیکٹر ہے کسی بھی بچے کی پڑھائی میں دلچسپی لینے کے لیے، کیونکہ جو ادارے کا ڈسپلن ہوتا ہے، ادارے کا سٹاف ہوتا ہے، اور ادارے کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بچے پر بہت زیادہ گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا ڈسپلن اچھا ہوگا، اس کا سٹاف بہت زیادہ محنتی ہوگا اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، تو بچہ اپنے گولز حاصل کر لے گا۔ اور اگر ادارے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، وہاں کا سٹاف اتنا زیادہ محنتی نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، تو بچہ اپنے گولز، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بجائے دن بدن اس کی کارکردگی میں کمی آتی جائے گی۔ تو ادارے کا انتخاب یہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ میرے خیال میں کمپنی، ادارے کا انتخاب اور گھر کا ماحول، میرے حساب سے یہ ان 10 میں سے یہ زیادہ 10 اہم، ان 10 میں سے یہ 3 بہت زیادہ اہم ہیں جن پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان 10 ایشوز کے اوپر سرچ کر لیں، کنٹرول کر لیں، ان 10 ایشوز کو مد نظر رکھ کر بچے پر توجہ دیں، تو بچہ، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس اپنی توجہ پڑھائی کی طرف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان 10 چیزوں کو اگنور کریں گے تو بچہ پڑھائی میں دلچسپی لینے کی بجائے وہ اسٹڈی سے دور بھاگنا شروع ہوگا، اور ہماری عدم دلچسپی کی وجہ سے بچے کا مستقبل خراب ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ تو ہمیں ان 10 چیزوں کو مد نظر رکھ کر بچے سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہیے، اور ان 10 چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم بچے سے اس کے جو ہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بچے کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، تو ان 10 چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم وہ گولز حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہیں سے کوئی خامی، کمی، کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ کی، ایک بچے کی پڑھائی کی طرف توجہ کیسے کروا سکتے ہیں۔ جو بچہ پڑھائی سے دور بھاگتا ہے اس کی توجہ ہم پڑھائی کی طرف کیسے کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔